सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज मेरे साथ सदीक साजिद हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और अहमद मंसूर साहब डिफेंस को देखते हैं, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर भी हैं, तज्जिया निगार भी हैं और मामलात पर बड़ी नज़र रखते हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और क्या कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी जिसमें सियासत जो अवाम के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उसमें कुछ तहर्रुक पैदा होगा। तो सबसे पहले सदीक साजिद साहब आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह अब तो आप, मुझे ये पहले ज़िक्र करना चाहिए था लेकिन अब तो आप वो जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके आप साहिब सदर भी इलेक्ट हो गए हैं माशाल्लाह। तो अब आप सिर्फ ख़बरों के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, सहाफ़ी बरादरी की जो वेलफेयर है वहाँ पर पार्लियामेंट में उनकी जो फंक्शनिंग है, जो उनका काम करने के लिए जो भी फैसिलिटेट आप उनको करवा सकते हैं, अब ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सियासत जो है इस वक्त हम देखते हैं पैसा, ज़ाती मफादात, कोई ऐसा आपको नज़र आता है कि कभी आम आदमी के हवाले से भी गुफ्तगू होगी यहाँ पर? बहुत शुक्रिया समी साहब। कोई आम आदमी के लिए गुफ्तगू ना अपोजिशन की जानब से ना हुकूमत की जानब से। अब तो 3 साल इस हुकूमत को भी होने वाले हो गए, इनके मंशूर भी रद्दी की जो टोकरी है उसके नीचे दबे हुए हैं और कुछ जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर इक़दामात अगर हम देखना भी चाहें तो वो सारे हम रद्दी की टोकरी में ही पड़े हुए नज़र आते हैं। कॉस्मेटिक है, कोई मेजर चेंजेस की बात नहीं हो रही, बिल्कुल है ही नहीं। अगर कानून साजी की बात देख लें, मुझे एक भी कानून दिखा दें जिसका बराह रास्त आवाम की फलाह बहबूद के साथ जो है वो ताल्लुक़ हो। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अब वो जो नैब के कवानीन हम तब्दील करेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी ये कहती है, ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि जब तक आप नैब को उसको आप नहीं रोकते हम कोई काम नहीं करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब पहले यही कहते रहे हैं कि ये फैटफ के मामले पर इन्होंने हमें पता नहीं 34 अमेंडमेंट्स दे दी और वो एक NRO था। तो अब क्या सूरत होगी? अब वही जो डिमांड्स थी अपोजिशन की उनको सामने रखा जाएगा या आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखिए, नैब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। अब तो बराह रास्त हुकूमत जो है वो नैब के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गई है। सेक्रेटरीज़ कमेटी का गुज़श्ता दिनों इजलास हुआ, तमाम जो आपकी वफाकी ब्यूरोक्रेसी है, आला सरकारी अफसरान है, टॉप जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, वो सारे के साथ नैब के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। अपोजिशन तो पहले ही इसको कह रही थी कि सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नैब के कवानीन ना बदलने की ज़िम्मेदारी भी समी साहब इन सियासतदानों पर है। ये जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2007 के बाद, जब इनकी हुकूमत बनी तो मुझे याद है, बल्कि वो कमेटियाँ मैं कवर करता रहा लॉ जस्टिस की। उस वक्त नसीम चौधरी होती थी MNA, वो उसकी कमेटी की चेयरपर्सन थी। तो उस वक्त से ये काम शुरू हुआ कि नैब का कानून तब्दील किया जाए, लेकिन ये सियासतदान इसके ऊपर एग्री नहीं हुए। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उसमें ये आरफ अलवी जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये भी उसके रुकन थे, इन्होंने भी तरामीम दी। नून लीग भी इस पर काम नहीं कर सकी क्योंकि ये हर कोई चाहता था कि नैब का कानून ऐसा हो जो कि उनकी हुकूमत को फेवर करे और मुखालफिन के जनाब वो जो तिया पंचा वो करता रहे। इसी वजह से आज भी अगर आप देख लें, अब नैब के चेयरमैन ने अक्टूबर में चले जाना है और उसके साथ साथ अगले 2 साल अब इलेक्शन होना है। तो अब भी लग नहीं रहा कि ये इसमें कोई कानून में तरमीम ये होगी, क्योंकि ग्राउंड पे कोई बातचीत नहीं है समी साहब इस वक्त तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। या तो कोई मसवदा लेकर आ जाए वो। और ऐसा मैं आपकी तरफ भी आता हूँ अहमद मंसूर, इस मसले पर भी आता हूँ। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि शायद वज़ीर आज़म साहब को थोड़ी उन्होंने ताख़ीर कर दी कि हम नैब पर बातचीत करेंगे और उसके कवानीन चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो रिसेंट ये जो कश्मीर का इलेक्शन और जिस तरीके से मरीम नवाज़ साहबा ने फिर दोबारा अपनी पार्टी को संभाल लिया है, शहबाज शरीफ साहब जो मुफाहमत के बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चाहते थे कि कोई एक हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बन जाए, उनको तो ज़ीरो कर दिया मरीम साहबा ने। तो अब कौन बैठेगा हुकूमत के साथ नैब के कवानीन पर तरमीम करने के लिए? तो मुझे तो ये लगता है कि ये एक ख्वाहिश ही रह जाएगी।
बिल्कुल ख्वाहिश ही रह जाएगी। वही बात आपने सही बात कही। पहले इमरान खान साहब भी बड़ी बातें करते थे नैब के हवाले से, लेकिन उनकी एक मुलाकात होती है जवेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब के, उसके बाद उनका रंग ढंग भी बदल गया। फिर एक वीडियो सामने आ गई, उसके बाद तो बिल्कुल ही हालात जो हैं वो बदल गए। तो अब तो वो जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं नैब के हवाले से, अगर हुकूमत मुतमिन नहीं है, अपोजिशन मुतमिन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी मुतमिन नहीं है, और सारे के सारे ये कह रहे हैं कि नैब के अंदर अब जो है वो माफिया जो है बैठा हुआ है। अब अगर ये तरमीम कर भी लेंगे, फिर आप यहीं पे आप भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, अपोजिशन ये होने नहीं देगी। अब असल में समी साहब जो आप हर प्रोग्राम में बात करते हैं ना, लूटी हुई दौलत, ये करप्ट नासर, ये अशराफिया, ये चाहते ही नहीं हैं। अगर सही मानों में एहतसाब हो जाता ना, तो ये शहजाद अकबर की सरबराही में वो जो एसेट रिकवरी यूनिट है वो बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, जिसने वैसे तो करोड़ों रुपए लगा दिए, 1 रुपया जो है वो अच्छा, वापस उन्हें दिया। लाइटर नोट आप कह रहे हैं अगर वैसे एहतसाब हो जाता तो पता नहीं फिर शहजाद अकबर साहब भी कहाँ पे होते। अच्छा अहमद मंसूर साहब, मैं जी आइए। इसमें एक बहरहाल थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा कि असम्बली में या पार्लियामेंट में कुछ तो तब्दीली समी साहब हुई है ओपोजिशन के और हुकूमत के माबैन। वहाँ पे आपने देखा कि 3 साल में ये माहौल नहीं था। इमरान खान साहब एक तारीखी तकरीर करने में कामयाब हो गए। ये माहौल नहीं था। आर्मी चीफ और DGI आते हैं, कौमी सलामती के मामले पर कमेटी का इजलास होता है, एक और उसका इजलास भी होना है। बजट के बाद जो हालात थे जिस तरह वो पास भी हो गया अब कोई, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नैब वाला कानून है, वज़ीर आज़म ने कोई ऐसे बात नहीं की, पसे पर्दा कुछ चल रहा है, कुछ तय पा चुका है। अगर मैं इस पे कुछ आपकी जो बात है, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में तशरीह करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि ये दर हकीकत नून लीग एक बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी लेके आई है। शहबाज शरीफ साहब का एक अपना रोल है, वो अदा करते रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें वो हुकूमत पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनके कामों की वजह से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखेंगे, और जो भी वर्किंग कंडीशन होगी, जो भी आपस में बातचीत होगी, उसको फैसिलिटेट करेंगे। दूसरी तरफ आवाम के सामने अपना इमेज बरकरार रखने के लिए और इस तासुर को बरकरार रखने के लिए कि नवाज शरीफ साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हम अभी भी एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, हम जहाद कर रहे हैं, ये जो जलसों में जो गुफ्तगू होगी वो इसी तरह होती रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, और इसमें गिव एंड टेक हुआ है। और मैं समी साहब इसमें आप खबर भी तलाश कर सकते हैं कि जो शहबाज शरीफ के ये अपने अल्फाज हैं, अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं के इजलास में उन्होंने ये बात की कि अब हमें इस 1.5 साल जो 2 साल रहते हैं इसमें हमें हुकूमत में आने की ज़रूरत नहीं, ना हम इसकी ऐसी की कोशिश करेंगे। ये जो वज़न पिछले 3 साल का है या बाकी चीज़ें हैं यही उठाए, यही हुकूमत आगे चले। इसको आप कोई भी रंग देख सकते हैं कि वो ये समझ चुके हैं कि उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो हम अगला जो इलेक्शन अगर आता है 2 साल बाद, उसकी तैयारी अभी से करें। तो अभी महाज राई उस तरह से नज़र नहीं आएगी कि हुकूमत को निकालने या गिराने का कोई सीन है वो बनता नज़र आए, जैसे पहले कुछ महीने पहले पंजाब में बातें हो रही थी, फिर मरकज़ में भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं हुई। इसके पीछे जो हमारे इस वक्त रीजनल हालात हैं, अफगानिस्तान के मामलात हैं, शायद उनका भी कोई इसमें असर हो, और कुछ ऐसी हमारे पाकिस्तान में जो हमेशा ताकतें रही हैं उन्होंने इनको बिठाया हो, चाहे ज़बरदस्ती बिठाया हो, चाहे मिन्नत तरला करके बिठाया हो। सदीक साजिद, ये तो बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी है नून लीग की बज़ाहिर। शहबाज शरीफ साहब देखें कश्मीर भी नहीं आए, बड़ी खामोशी से, उनके किसी साथी ने इस बात पर एतराज़ भी नहीं किया, और वो प्रेस पे से बात भी करते हैं अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। एक दिन उन्होंने पावर पे बात की, दूसरे दिन उन्होंने एक और इशू पे बात की, तीसरे दिन एक और इशू पे, तो अखबारात में भी आ रहे हैं और अपना ये इमेज भी कायम रखे हुए हैं कि जी मैं तो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा जो उन्होंने कश्मीर में किया है वो सब आपके सामने है। तो ये तो एक बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी नहीं है नून लीग की? इसका नुकसान होगा नून लीग को। अच्छा। और जो शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो आकर वो मैटर करेगी। जो पॉलिसी लेकर चल रही है, जो बयानियाँ लेकर मरीम नवाज़ चल रही है, वो जलसों की हद तक तो ठीक है। पाकिस्तान की सियासत में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वह मुसलमा है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते। यही जाते हैं हमारे सियासतदान ही जाते हैं। अब जो पार्लियामेंट की हद तक जो एक किरदार था, अगर वो उसी वक्त ही ज़्यादा बेहतर होता। तो मरीम साहबा भी मानती हैं, जुबैर साहब मिलते रहे, दूसरे लोग मिलते रहे, जाएँ तो सही वहाँ पे पार्लियामेंट का कितनी नहीं, मैं फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू की बात ना, वो तो कर रहे हैं, वो तो मैं कर रहा हूँ। मैं तो वो जो अहमद मंसूर बात कर रहे हैं कि नून ये वहाँ पे आए, तकरीर भी हुई और फलां जगह पे भी गए और आर्मी भी आगे, लेकिन जो एक अपोजिशन लीडर का किरदार है, अब वहाँ पे क्या चल रहा है? अब सेशन चल रहा है ना कौमी असम्बली का,
इस रवा सेशन में मसरूफ आए नहीं, एक बार भी नहीं आया अपोजिशन लीडर। डे टू डे बेसिस के ऊपर मामला चल रहे हैं। अगर नून लीग वाकआउट करती है तो पीपल्स पार्टी नहीं करती, पीपल्स पार्टी करती है तो JUI नहीं करती, आपस में इनकी नहीं बनती, क्योंकि वो चक्कर दे चुके हैं पहले ही उनको, जो नून लीग के जो लोग हैं बजट इजलास के मौका पर। तो जो शहबाज शरीफ एक बेचारे कोशिश तो करते हैं, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो उसको वीटो कर देते हैं बड़े भाई साहब। अब बड़े भाई साहब या तो फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, या फिर अपनी बेटी के कंट्रोल में पूरी तरह आ चुके हैं कि वो भाई साहब से कोई और बात करवाते हैं और इन्हीं के कहने पे बात होती है। अब मुझे बताइए, मोहम्मद ज़ुबैर का आपने नाम लिया, या और इनके और बहुत से जो लोग हैं, राना सनाउल्लाह या सादिक सर, ये तनवीर चौधरी, राना तनवीर, ये किसके कहने पे जो है वो बात करते हैं, ये उन लोगों से मिलते हैं, किनके कहने पे मार्गला रोड पे जाकर रात को ये दावतें खाते हैं। ये फिर सारी रिपोर्ट्स भी उधर देते हैं मियाँ साहब को। मियाँ साहब फिर भाई को ये भी लारा लगा के बैठे हुए हैं कि आपकी जद्दोजहद कामयाब होगी तो वज़ीर आज़म आप ही होंगे। दूसरी तरफ मैदान में उतार देते हैं मरियम नवाज़ को, जाएँ कश्मीर में, और छोटे भाई को बेचारे को खामोश करा के बैठ जाते हैं। जी मंसूर आप बताइए। मैं सर कह रहे थे ना कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी का नुकसान हो रहा है, तो मरियम की पॉलिसी से नहीं, वो कह रहे हैं मरियम का, मरियम दोनों का, लेकिन उसी में आप देख लें कि नुकसान तो उनको हो चुका है। वो इक़्तिदार से बाहर, मुल्क से बाहर वापस आ नहीं सकते। जो उनकी पोजीशन तमाम जो सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बड़ी तकरीरें, सारा कुछ हुआ, रिजल्ट देख लिया, कश्मीर में भी तकरीरें हो रही हैं, रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप एक सिर्फ डस्का और ज़िमनी कुछ इंतखाबात की बात करके तो लेके नहीं चल सकते ना कि वहाँ पे जो वो वोट नहीं मिले और एक हुकूमत को एक हजीमत का सामना करना पड़ा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि वो उन हलकों में की भी पोजीशन भी आपको समी साहब पता है कि वो कुछ और चीज़ें होती हैं, उसमें और बहुत सारे पहलू भी होते हैं, कुछ फैसले गलत हो जाते हैं। ओवरऑल इमरान खान को इस वक्त कौन सी अपोजिशन है, किसका सामना है? नहीं है, इनकी पॉलिसियों का नुकसान है। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बतौर अपोजिशन लीडर किरदार अदा नहीं कर रहे और मरियम मज़ाहमत कर रही हैं, वो बड़ा, तो दोनों अगर मिल के नहीं चलेंगे तो यहाँ से भी आगे इनका हालात जो हैं ख़राब ही होंगे। ये इसमें जो मतलब कोई ऐसा नहीं आपको नज़र आता? अच्छा, इसमें एक बात आपने, दो बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि हम ये देखते हैं कि जो हर जमात में एक लीडरशिप का क्राइसिस आ गया, और इसके बेनिफिशरी जो हैं वो तो इमरान खान ही हैं, क्योंकि ये सारी अपोजिशन की जमातों की हम बात कर रहे हैं, और उनमें जो मेन कैरेक्टर हैं उनके, वो पार्लियामेंट से बाहर हैं। अब जैसे मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, मौलाना साहब खुद बाहर हैं, मेन कैरेक्टर वो हैं, उनका बेटा है अब्दुल गफूर हैदरी है पार्लियामेंट में। नवाज़ शरीफ साहब की जमात को देखें तो नवाज़ शरीफ साहब खुद बाहर हैं, और फिर उनकी बेटी जो हैं वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, और जो उनका पार्लियामेंट में जो बंदा है वो उनका भाई है, उनका अपना भी नहीं है, अपना मतलब उसको सियासी तौर पे समझते हैं। सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान तो मौलाना साहब का हुआ है मौलाना सारे अच्छा, ये एक तरह का क्राइसिस चल रहा है। इस पे मैं बाद में आता हूँ कि लीडरशिप कैसे तब्दील हो रही है। अब हम देखेंगे अमली तौर पर ये खुद ब खुद तब्दील हो रही है, ये इसके पीछे किसी का हाथ है, ये अहमद मंसूर साहब मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन मीडिया का जो मामला है उसमें सदीक साजिद, आप क्योंकि रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हुए हैं, मीडिया में तो हम ये समझते हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब के लिए इस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें कोई चैलेंज नहीं है। आप चैनल्स के, अखबारात के नाम लेके भी भले आप डिस्कशन कर लें कि इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है, जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जो लोग उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहे थे वो कहाँ चले गए, और जो चैनल्स की मैनेजमेंट है, जो मेन चैनल्स हैं, वो सारे के सारे हमेशा वज़ीर आज़म साहब के साथ मिलने की ख्वाहिश करते रहते हैं, या 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद, 4-4, 5-5 घंटों की तवील उनकी मुलाकातें होती हैं। तो कुछ चैलेंज तो वज़ीर आज़म साहब को इस वक्त बहरहाल हमें नज़र नहीं आता। डू यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। जहाँ एक कमज़ोर सी, नहीफ सी अपोजिशन है, वो कोई चीज़, एक तो होता ना स्कैंडल सामने आ जाते थे, वो भी अब नहीं आते। ये रिंग रोड का आया है, उसमें उन्होंने वैसे ही 2-4 बंदे जो है वो पकड़ लिए, खुद हुकूमत ने कर दिया। मीडिया के हवाले से जो आपने बात की है, बिल्कुल मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। ब्रीफिंग्स और भी बहुत से मकामात पे होती हैं, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में भी यही बात कही जाती है, जी हुकूमत को चलने दें, इलाकाई नहीं, हालात आप नाम ऐसे ले हैं। लेना भले, आप हम चलें, हम बहुत ऑब्जेक्टिवली डिस्कस कर लेते हैं। 7-8 न्यूज़ के मेन चैनल है ना, जी उसमें आप देखें, कोई भी न्यूज़ में ऐसा जो उसमें आप बस आ जाएं, जियो पे आ जाएं, जी वहाँ पर आप देख लें कि जो 8 बजे की स्लॉट थी वो एक ऐसी बात होती थी जो वज़ीर आज़म साहब के लिए प्रॉब्लमेटिक थी। अब तो वहाँ पर वो स्लॉट ख़त्म हो गई। दूसरा चैनल आप देख लें, ये प्राइम टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा ARY है,
ARY ایک ایسا چینل ہے جس کی پالیسیز جو ہیں وہ ہمیشہ پرو اسٹیٹ رہی ہیں شروع سے ہی، اور اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ عمران صاحب ہیں۔ دنیا تیسرا چینل آپ دیکھ لیں، دنیا آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں ان کی مینجمنٹ کی جو میل ملاقاتیں ہیں یہاں پر، جس انداز سے اور جو ان کا کنٹینٹ ہے، کوئی اس میں آج تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس میں کہ حکومت کو کسی طرح کی کوئی پرابلم ہو۔ ایکسپریس دیکھ لیں، ایکسپریس ان کا اخبار دیکھ لیں، ان کا آپ چینل دیکھ لیں، کوئی مجھے احمد منصور صاحب آپ تو کام بھی کرتے رہے وہاں پہ، مجھے بتائیں وہاں پر کوئی ابھی تک کوئی سٹوری ایک ایسی بھی آئی ہو، کوئی ایسا سکینڈل انہوں نے بریک کیا ہو جس میں حکومت کے لیے کوئی پھڈا پڑا ہو؟ آج ٹی وی کو دیکھ لیں، وہ اس میں زبیری صاحبان جو ہیں ڈیسنٹ آدمی ہیں، شریف لوگ ہیں، وہ جس انداز سے پروگرام کو چلا رہے ہیں، چینل کو چلا رہے ہیں۔ اور بھی میں آپ کو سارے چینلز کے نام آپ کو میں بتا سکتا ہوں۔ کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے جو حکومت کے لیے، اور اسی طرح اخبارات بھی، کہ جو کوئی ایک ایسا ایشو جس نے کریٹ کیا ہو کہ جس سے کوئی حکومت کو کوئی پرابلم ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں ان کے اگر کہہ دیں کہ ان سب کے نام اب چینج کر دیں، PTV1 PTV2 PTV3 رکھ دیں، یہی صورت میں چلے آپ نے تو بہت ہی ایک یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ، میں اس سے ایگری نہیں میڈیا کے حالات سبھی سب یہی ہوئے میں تھوڑی بہت نہیں، PR کمپنیاں بن چکی ہیں سر، معذرت کے ساتھ نہیں، میں دیکھیں PR بھی ایک پروفیشن میں ہوتی ہے، PR بھی ہے، تھوڑی بہت کرٹیسزم بھی ہے، لیکن اب چینلز کر کیا رہے ہیں؟ ایک وزیر پروگرام چل رہا ہے، کٹ جائے گا پروگرام، ایک وزیر آ گیا، ادھر لیڈر آف دا اپوزیشن آ گیا، ادھر وہ آ گیا۔ جو میڈیا کا ایک رول ہوتا ہے ہمیشہ، جس میں وہ ایک آبجیکٹیولی چیزوں کو انالائز کرتا ہے، وہ تو ختم ہو گیا پاکستان میں۔ جیسے لیڈر ہوتا ہے نا، ایک لیڈر نے یہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھا، اس نے یہی بات کرنی ہے، پتہ ہوتا ہے نا۔ اب اینکرز کا بھی یہی ہے، اچھا فلاں اینکر ہے، اس نے تو یہی بات کرنی ہے، اور وہ وہی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو سینیریو بن چکا ہے۔ وہ ہر ٹی وی چینل پہ آپ کو نظر آتے ہیں، سیاستدانوں میں اس چینل سے اٹھ کے اس سے ادھر چلے جاتے ہیں، اس سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ سمیع صاحب جو اور پھر وہ اپنی اسٹیٹڈ پارٹی لیڈرز کی پوزیشن بیان کرتے ہیں، اس میں کبھی کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ہاں، حالانکہ نواز شریف کے دور میں میڈیا کا جو بجٹ تھا، جو آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ دیتے تھے، 56 ارب روپے تھا جو بھی اشتہارات ملتے تھے۔ عمران خان نے تو یہاں پہ آگے وہ بھی کٹ لگایا، وہ صرف 7 ارب روپے رہ گیا۔ وہ بھی جو جس طرح ملتا ہے وہ بھی اس کی مثال آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی چیز اپوزیشن کوئی چیز اٹھائے، آگے پیش کرے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ، یا کوئی ریسرچ ورک کرے، یا کوئی سکینڈل بہت بڑا نکال کے لے کر آئے جس کے اوپر ان کو موقع ملے، میڈیا بھی اس کے اوپر کھیلے، وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ تو میڈیا کے سامنے بڑی اہم بات ہے۔ تو جب میڈیا کے جی وہ بھی کہتے ہیں جی چلیں جی ٹھیک ہے چل رہا ہے، پھر جو آپ کو بہت سی بریفنگ میں سمیع صاحب بلاتے ہیں، پھر نام کاٹ دیتے ہیں، تو That is fine۔ نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں، وہ جو بریفنگز ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار ہاتھ والا رکھو، انہوں کم کرن دیو، تو ہاتھ والا رکھنا پڑتا ہے جی، تھوڑا سا سچ بھی بولنا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو بھی کوئی ادارے ہیں، چاہے وہ سول ہیں، چاہے وہ عسکری ہیں، یا کوئی اور بھی منسٹریز ہیں، یہ ان کا پروگیٹو ہے کہ وہ جس کو مرضی بلائیں۔ اس میں یہ آپ نے جو ایک بات کی ہے نا، بیچ میں تڑکا ڈالا، اس میں آپ نے تھوڑا سا وہ تڑکا ڈالنے کی بات کی۔ اچھا چلے خیر جی، اپنا احمد منصور صاحب کوئی تھوڑا سا یہ سیاست بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، سیاست کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی، جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں افغان سچویشن کی وجہ سے، امریکہ سے تھوڑی دوری بھی ہو رہی ہے، اور پورا ویسٹ جس کے ساتھ ہم جس کے ساتھ ہم لنکڈ رہے ہیں پچھلے 70-72 سال، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے، فوج کا سافٹ ویئر ہے، ہماری جو سیکیورٹی کا سارا سامان ہے، بڑے چیلنجز ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر 2-4 کر کے پریورٹائز کر کے اگر بتائیں ہمیں کہ یہ تو بڑا ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ کرنا، پھر چیزوں کو مینٹین رکھنا، اپنا جو سافٹ ویئر ہے، جو ایکوپمنٹ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا، ہیوج چیلنجز۔ بالکل سمیع صاحب، جو چیلنجز ہیں پاکستان کے، ہمارے اداروں کے، ہماری ضروریات کے، وہ سب میرا خیال ہے کہ اس وقت پرائرٹی میں پیچھے چلے گئے ہیں۔ حالات کا جبر ایک ہی چیلنج کو سب سے اوپر لے آیا ہے، وہ اس وقت افغانستان ہے۔ تو ہم اس وقت اس جو آگے ایک افریت ایک نیا سامنے آ رہا ہے، وہ چاہے جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ بدامنی ہے، سرحدوں کے معاملات، پورے جو ایون خطے کا جو امن، جو صحیح معنوں میں افغانستان کا امن جو ہوگا، وہی اس کے اثرات ہم پہ بھی پڑیں گے باقی۔ تو ہم تو فوکسڈ اب ادھر ہو گئے ہیں۔
ہماری جو ضروریات ہیں کچھ بہت ساری، ہم ڈیفینس کے معاملہ تو ہم خود اپنی پوری کر رہے ہیں، باقی رشیا ہے، چائنا ہے، اور امریکہ نے خود بھی ظاہر بات بزنس بھی کرنا ہے، وہ یہ تو نہیں کرے گا نا کہ اپنی چیزیں نہ بیچے اور نہ دے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہوگا، تھوڑا پیچھے ہو جائے گا. لیکن اس وقت تو سمیع صاحب سب توجہ، آپ کے ناک، کان، آنکھیں، آپ کی جتنے سینسز ہیں نا وہ اس وقت افغانستان کے اوپر فوکسڈ ہیں، اور بہت ہی چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. ایک آپ مجھے بتائیے کہ لگتا نہیں ہے آپ کو کہ اس دفعہ جو طالبان ہیں وہ ماضی کے طالبان سے ذرا آپ کو مختلف نظر آ رہے ہیں، تھوڑے بدلے سے ہیں؟ بہت زیادہ بدلے ہوئے ہیں. بڑا اسیسمنٹ آپ کی بہت زبردست ہے، آپ ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین وہاں پہ دوحہ میں بیٹھے، ان کے ابھی افغان طالبان کے جو سربراہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بڑی اس طرح جیسے کہ اسٹیٹ کا ہیڈ نہیں رسپونڈ کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے یہاں پہ ایمبیسیز ہیں وہ بالکل مطمئن رہیں، ان کو ہم تحفظ دیں گے لوگوں کے ساتھ، مطلب وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے. اور یہ تبدیلی آگے جاتی ہے تو یہ واقعی بہت اہم ہوگی. اور پاکستان کی بھی اس کو بھی آپ کامیابی کہیں گے کہ طالبان کا یہ جو رویہ ہے اس میں بہرحال کہیں نہ کہیں پاکستان کا کردار ضرور ہوگا کہ یہ مثبت ایک طرف ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں. اور اگر اسی طرح آگے چلتے ہیں اور افغانستان کے اندر جو حالات وہ خود بدلتے ہیں، وہاں کے جو تمام جو لیڈر ہیں افغان جتنے دھڑے ہیں اپنا کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور پاکستان اور باقی دنیا ان کو قبول کرتی ہے، تو یہی ایک راستہ ہے وہاں امن کا جو نظر تو نہیں آ رہا فی الوقت، لیکن بہرحال اس میں افغان طالبان کو اب آپ مائنس نہیں کر سکتے. پچھلے 20 سالوں میں تو کر نہیں سکے، اب تو ٹوٹل حالات چلے ہی ان کی فیور میں گئے ہیں. میرے ساتھ ہیں احمد منصور اور میرے ساتھ ہیں صدیق صاحب. یہاں پر ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ہمیں بدلے سے نظر آتے ہیں. ابھی تک کوئی بہت بڑا ریفیوجیز کا انفلکس نہیں ہوا، بہت بڑے کوئی پیمانے پر قتل و غارت کی کوئی اندر سے خبریں نہیں آ رہی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں طالبان جاتے ہیں لوگ آلریڈی تیار ہیں، اور بہت سارے علاقے جو انہوں نے کیپچر کیے ہیں وہ جنگ کے بغیر کیپچر کیے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صدیق ساجد ہیں اور احمد منصور ہیں. طالبان کی بات ہو رہی ہے. صدیق ساجد، بڑا آپ نے بڑی وزارتیں کور کی ہیں، بڑا آپ کا ایکسپیرینس ہے، یعنی یہ خدشہ تھا کہ جو افغانستان کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز آئیں گے پاکستان، اور ایک بڑا کرائسس ہوگا، بارڈر بھی بند کر دیے گئے. یہ بھی کہا گیا کہ ایران ماڈل کو فالو کریں گے، وہیں پر بارڈر میں رکھیں گے، بارڈر پر بستیاں بنائیں گے، ان کی شہروں میں نہیں آنے دیں گے. لیکن ابھی تک طالبان کا ہم نے کوئی بڑے پیمانے پر مہاجرین کی آمد کا سلسلہ ہمیں نظر نہیں آیا وہاں پہ. اور اس وقت جو انڈیپینڈنٹ مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 65 to 70% ایریا جو ہے اس پر طالبان قابض ہو چکے ہیں. طالبان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ 85% علاقے پر قابض ہے. تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین اٹ؟ پہلے تو میں ڈر گیا، آپ نے وقفے سے واپس آتے ہی کہا کہ صدیق ساجد احمد منصور ہے طالبان ہیں، تو میں کہ یہ اللہ خیر کرے. دوسری بات یہ آپ طالبان نہیں ہے، طالبان کا ایشو. جی تو دوسری بات یہ کہ ان کا انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے افغان طالبان نے. اب آپ دیکھیے جو دوحہ میں کل سے بات چیت شروع ہو رہی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ جو افغان طالبان کا وفد تمام ایشوز کو نہ صرف وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہے بلکہ وہ جنگ بندی سمیت مختلف آپشنز کے اوپر نہیں، دیکھیں یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا گروپس کی، وہ تو ایک اور بات ہے. میں جو گراؤنڈ پہ طالبان کا رویہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بات کریں کہ یہ تو ایک بڑی تبدیلی ہے. یہ اسی وجہ سے ہے نا سر کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. ظاہر ہے اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شاید طالبان نے کچھ یقین دہانیاں امریکہ کو اور یورپین یونین کو بھی کروائی ہیں، جس کی وجہ سے یورپین یونین نے گزشتہ دنوں بیانات دیے کہ ہمارے سفارتکار بھی وہاں پہ رہیں گے، موجود بھی ہیں، اور ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے، ان کے اوپر بھی کام. جو سٹیٹمنٹ ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو بورس جانسن برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر طالبان کی حکومت بنے گی افغانستان میں تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں.
ایک بہت بڑی ایک دیکھیں یہ پالیسی شفٹ بھی ہے اور چیزوں کو وہ سمجھ رہے ہیں. اور جو آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ جہاں پہ وہ جا رہے ہیں لوگ ان کو شاید ویلکم کر رہے ہیں، کوئی خون ریزی نہیں ہو رہی اور وہ بغیر لڑائی کے ان اضلاع کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں. اور پھر افغان جو فورسز کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ پہلے نیگوسیشن کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آپ سرنڈر کر دیں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو بھی ان کی لڑائی فورسز کے ساتھ ہوتی ہے، عام لوگوں کو وہ نشانہ نہیں بناتے. تو یہ بھی ایک رویے کی بھی بات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ شاید ہوا ہے. لوگوں کو ابھی تک وہاں پہ ہوپ ہے اور اسی وجہ سے ابھی تک جو افغان مہاجرین کا ایک بہت بڑا کہا جا رہا تھا کہ فوری طور پہ انخلاء ہوگا اور پاکستان میں آئیں گے، ایران میں یا دیگر وسطی ایشیائی ریاستوں کی طرف جائیں گے. تو یہ ابھی شاید وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ جو شیخ رشید بھی کہتا ہے کہ یہ افغان طالبان وہ نہیں ہیں، یہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہ اگر انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جس طرح گفتگو کی ہے، یہ ظلم خلیج ذات پچھلے 1-1.5 سال سے جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے اس وقت سے لگا ہوا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. اور یہ وہ کیا کہتے ہیں نا جی جنگ سے اب تو وہ اس چیز کا ان کو بھی احساس ہو گیا، طالبان کو بھی ہو گیا، سپر پاور کو بھی ہو گیا کہ بات چیت کے ذریعے ہی تمام مسائل کا جو حل ہے وہ نکل سکتا ہے. ہاں انہوں نے اسی وجہ سے اپنی جو ایک پاور تھی، جو ایک ان کی جو ایک تربیت ہوتی ہے افغان جنگجوؤں کی، اس کو ایک سائڈ پہ رکھا. اپنا جو پولیٹیکل جو ایک ان کا امیج تھا اس کو دوسری طرف لے کر آئے اور اس پولیٹیکل امیج کو انہوں نے حاوی کیا اس جنگجوانہ تربیت والے طالبان کے اوپر، اور وہ اس کو ابھی بھی اسی طرح آگے بڑھا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے افغان طالبان بھی وہ مزاحمت نہیں کر رہے یا اسی طرح ان کا وہ ریئیکشن اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح ماضی میں ہوتا تھا. اب تو وہ جتنی بھی فورسز وہاں پہ ہیں، اس میں ایک ان کو چیلنج ہے نا، وہ ہے سمیع صاحب جو پروپیگنڈا وار. ابھی پھر اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، اس طرح کی خبریں کہ جس میں بھلے وہ ہو سکتا ہے پرانی ہو لیکن وہ چلا سکتے ہیں. اچھا جی یہ یہاں پہ برقع جو ہے بڑا لازمی کر دیا، ان کی خواتین کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی ہے جی وہاں. تو یہ چیزیں آئیں گی کہ ان کا یہ جو اگر کوئی مثبت امیج ہے تو اس کو اس طرح پنپنے نہ دیا جائے. تو اس کا بھی ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑا اوپن ہونا پڑے گا. 21 افغان کمانڈوز کو قتل کرنے کی پچھلے دنوں ویڈیو آئی، انہوں نے فوراً تردید کی. انہوں نے کہا جی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو پرانی تو ہو سکتی لیکن یہ اس وقت کے واقعات میں نہیں ہے. انہوں نے اس کی تردید کی. اور پھر اس کے علاوہ اس کی بھی انہوں نے کلیریفیکیشن کی. وہ جو مارے گئے تھے انڈین صحافی وہاں پر دانش صدیقی، ذبیح اللہ مجاہد کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ صحافی ہیں، ہمارا تو ٹارگٹ صدیق کرزئی تھے جو ڈپٹی کمانڈر تھے اسپیشل فورسز کے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے احمد منصور کہ جو شیعہ کمیونٹی کا علاقہ تھا، ہزارہ کمیونٹی کا علاقہ تھا، وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے. ابھی تک وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی. اور ماضی کے برعکس جو شمالی علاقے ہیں افغانستان کے جن میں روایتی طور پر ناردرن الائنس جو ہے اس کی حکومت رہتی ہے وہاں پر، وہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پر بھی طالبان جو ہیں وہ قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلکہ رشید دوستم کا جو فارم ہاؤس ہے اس پر بھی طالبان نے قبضہ کیا. تو یہ تو ایک وہ باتیں ہیں جو کبھی افغانستان میں سوچی نہیں جا سکتی تھی. بالکل، اس میں ایک کلیکٹیو اپروچ بھی اس کے پیچھے ایک چھپی ہو سکتی ہے کہ آپس میں ان کے کچھ نہ کچھ جو رابطے ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کے وہ علاقے جن جن ممالک کے ساتھ ہیں ان کا جہاں پہ اثر ہے ان کا بھی کردار ہے. رشین جو سٹیٹس ہیں وہ اپنے جو قریبی افغان علاقے ہیں، ایران سے جو منسلک علاقے ہیں، پاکستان سے جو منسلک علاقے ہیں، وہاں سب میں تمام گروہ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں انگیج ہیں ایک جگہ پہ. ابھی کسی ایک پیج پہ یا کسی ایک نقطے پہ تو نہیں پہنچ سکے، لیکن بہرحال ایک جو افغانستان میں کابل میں اگر کسی کی ایک حکومت بننی ہے تو پھر یہ تمام گروپس اس میں ایک جگہ پہ پہنچیں گے تو ضرور. اب اس میں لیڈنگ رول کن کا ہونا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں طالبان جو ہیں وہ لیڈنگ رول میں نظر آئیں گے. اور جو سب سے جو ہیبت اللہ خنزادہ جو ان کے سربراہ ہیں، اور ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بڑے وہ کنزرویٹو ہیں اور اتنے سادہ آدمی ہیں کہ شاید وہ ٹیلی فون کا بھی استعمال انہیں نہیں آتا. اور وہ ملا عمر کے زمانے میں کندھار میں چیف جج تھے اور جو امپورٹنٹ جو ڈیسیژنز تھے ان میں وہ حصہ لیتے تھے، اور بہت ہی ڈیسیژن میکنگ میں بڑے فرم ہیں. اور جو لوگ بٹرے کرتے ہیں یا جو لوگ اسلامی شعار کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ان کے پاس نرم گوشہ نہیں ہے. لیکن خواتین کے ساتھ بڑے شفیق ہیں وہ، اور کوشش کرتے ہیں جو میں نے پڑھا ان کے حوالے سے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو. تو ابھی یہ، اور بہت زیادہ ان کو میڈیا پبلسٹی کا شوق نہیں ہے، وہ ہی ڈز ناٹ وانٹ دیٹ. اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس بھی جو ان کے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس موجودہ پورے سال میں ابھی تک کو 5-6 سے زیادہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں آئیں.
اور پھر مئی کے بعد اب ان کی وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو وہ ایک پورا جو وہ کمان ہے وہ اس کو چین کو وہ چلا رہے ہیں. اور جو وہ ہیں حقانی صاحب جو ڈپٹی کمانڈر ہیں سراج حقانی، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ میں نے 3-4 دن پہلے دیکھی، جس میں انہوں نے وہ اس میں بھی یہی تھا کہ عورتیں، بچے، بزرگ، ان سب کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ایک اور چیز صدیق ساجد، جہاں پر بھی جا رہے ہیں طالبان، جب وہ اس کو کیپچر کرتے ہیں تو ٹاپ میں مثلا گورنر ہے، کوئی چیف ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن جو لوور فیبرک ہے اس کا جو بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ بالکل نہیں چھیڑ رہا ہے اور اس کو ویسے ہی انہوں نے رکھا ہے. یہ بھی ایک بالکل نئی بات ہے. جی بالکل، یہ بڑی اہم ہے. کو دیکھیں وہ ان کے اس کا مقصد یہ بھی ہے سمیع صاحب کہ ان کے ذہن میں آلریڈی ایک نقشہ تھا کہ وہ کس طرح کا افغانستان جو ہے وہ چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں اگر یہ دوحہ کی بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے، پاکستان میں بھی عید کے بعد کانفرنس ہوگی، تمام گروپس اگر مل کر بیٹھ جاتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. ابھی بھی جو ازبکستان میں ہوئی، اس میں بھی جو 4 ممالک نے کہا کہ ہم وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں، دیگر جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم جاری رکھیں گے، تعاون جاری رکھیں گے. تو یہ ساری کی ساری وہ ایک اسٹریٹجی، ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں. اب دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ اوپر کے لیول پہ انہوں نے تو ٹھیک ہے کنٹرول کرنے کے لیے گورنر کو تبدیل کر کے اپنا بندہ لگا دیا، نیچے وہ جاری کہ وہ سسٹم جاری رکھنا چاہتے ہیں. جو ایک سروسز کا نظام ہے، جو لوگوں کو سہولیات کا جو بھی وہاں پہ سسٹم چل رہا ہے، اس کو وہ نہیں چھیڑ رہے تاکہ جو افغان عوام ہیں ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. اب نیچے سے ان کو سپورٹ بھی تو سمیع صاحب تھی نا، اگر تھی تو اسی لیے تو آج یہ سینیریو بنا ہے کہ امریکہ وہاں سے جانے پہ مجبور ہوا ہے. اور وہ ان لوگوں کو کیوں نکالیں گے؟ وہ انہی کے لوگ ہیں، انہی کے افغان عوام میں، انہی کے ساتھ رہنا ہے. بڑی میچورٹی بھی افغان لیڈرشپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مذاکرات کی ٹیبل پر اس وقت وہ بیٹھے ہیں، بلکہ ایک طویل دور وہ ہو چکا ہے. وہاں بھی وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور دنیا کو بھی سکھا رہے ہیں. اور میدان جنگ میں تو وہ ایک طرح سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں. اب وہ ہمیں جو آپ ذکر کر رہے تھے پروپیگنڈا وار، نیگوسیشنز، اس میں بھی ان کا جو بڑا ایک نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے. جب آپ نے بات کی کہ آپ کو ایک بدلے ہوئے طالبان نظر آ رہے ہیں، طالبان قیادت جو افغان طالبان ہیں، تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح رہتا ہے تو کچھ امید ہے کہ وہ پھر باقی جو گروپس ہیں ان کو بھی انگیج کریں. ہر جگہ صرف طاقت کا استعمال نہ کریں، بلکہ آپ وائز ڈیسیژنز کریں کہ جہاں جس کا کوئی چنک موجود ہے ان کو ساتھ ملائیں اور ایک پرامن افغانستان کی جو حکومت جو ہے وہ بن سکے، وہاں پہ کنٹرول ہو سکے. فیصلہ تو انہوں نے خود ہی کرنا ہے، ہم تو صرف یہ دعا کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اور جب ہمارے ملک میں اور دنیا میں کوئی چیز اس کا فال آؤٹ آئے گا تو اس سے نمٹنا پڑے گا. دوسری بات یہ بھی دیکھیں نا سمیع صاحب کہ جب سے یہ انہوں نے قبضے کرنا شروع کیے ہیں، آپ ایک چیز کو نوٹ کریں کہ پہلے جو عوامی مقامات کے اوپر مختلف قسم کے دھماکے ہوتے تھے ان کی وہ نہ ہونے کے برابر. اب وہ صرف افغان فورسز کے ساتھ ہی ان کی لڑائی یا حکومتی جو تنصیبات ہیں جو ان کے لیے دہشت گردی کے واقعات وہ ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کی وہاں ان کی جو قبولیت ہے اس حوالے سے، یا تو وہ وہاں پہ جا کر لوگوں کو ان کے جرگے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں افغانستان میں، وہ وہاں پہ جا کر بتاتے ہوں گے کہ بھائی ہم آپ کی زندگی کا تحفظ کریں گے. امپروو ہو رہی ہے طالبان کے. لیکن مجھے بریک لینی ہے، مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت گپا کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ ہم نے لینا ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو انہی موضوعات پر، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. احمد منصور، پہلے بھی میں نے ذکر کیا، پاکستانی فوج ٹیررزم کے خلاف فرنٹ لائن ہے پاکستانی، اور بڑی قربانیاں دے کے سارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان نے کوشش کی، حل کیے، مدد کی. دنیا نے اس طرح اکنالج نہیں کیا. مغرب کی جو منافقت تھی، امریکہ کی جو منافقت تھی، اس کا بھی وہ سامنا کرتے رہے. پروپیگنڈا بھی بہت ہوا. پھر وہ جو ہمارے ملک کے اندر جو اسٹوجز ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی ایک پروپیگنڈے کا میدان گرم کر رکھا تھا. اب اس وقت چائنا اور امریکہ، پاکستان ایک بیچ میں چل رہا ہے. اصولی طور پر تو تعلقات دونوں ملکوں سے ہونے چاہیے. چائنا کے ساتھ تعلقات کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ امریکہ سے لڑ لیں، یا امریکہ کے اگر آج کیمپ میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ روس اور چین سے دوری اختیار کر لیں. یہ بڑے یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ آپ ڈیفنس کو کور کرتے ہیں، آپ کی میل ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں تمام لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے. تو
کتنا یہ وہ سمجھتے ہیں یہ مشکل چیلنج ہے اور ہاؤ آر دے کوپنگ ود اٹ، اس کو حل کیسے کریں گے؟ سمیع صاحب، امریکہ کی طرف سے ایک ناجائز پریشر تو آیا نا پاکستان پہ، ہم اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اگر نہ بھی کہیں وہ تو بالکل ایک سچ بات ہے. انہوں نے تمام جو وہاں کی صورتحال ہے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا، تمام بوجھ ہم پہ ڈالنا شروع کر دیا کہ ابھی افغان طالبان کو سمجھائیں، ٹیبل پہ لائیں، یہ منوائیں، یہ کریں. تو اب اور ہمارا سٹانس تو دیکھ چکے ہیں، ہمارے مطلب وزیر اعظم بھی یہ بات کر رہے ہیں، DGISPR نے بھی حالیہ دنوں میں بات کی ہے میڈیا سے، اس میں بہت سارے ایسے اقدامات بھی جو ہم نے لیے ہیں، پاکستان نے لیے ہیں، ان سے آگاہ کیا ہے پہلی مرتبہ. بڑے اہم اقدامات ہیں، ان پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب وقت تھا طالبان سے بات کرنے کا، انگیج کرنے کا، جب امریکہ وہاں موجود تھا تب تو انہوں نے کیا نہیں، اور ہم انہیں کہتے رہے کہ آئیں بات کریں، تاکہ اگر آپ نے جانا ہے تو یہ وقت ہے. جب آپ وہاں سے چلے گئے ہیں اس کے بعد آپ کے وہاں پہ نہ جو ٹروپس آن گراؤنڈ ہیں، نہ آپ کی وہ طاقت وہاں پہ رہی، جن کے اوپر آپ نے تکیہ کیا تھا وہ تو ایسے ہیں کہ وہ ہتھیار اٹھانے کی بجائے حوالے کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کہیں پہ نہ ان کی کوئی مزاحمت ہے. تو سارا کچھ تو ان کا فلاپ ہوا، لیکن نزلہ پاکستان پہ. تو پاکستان اس میں بہت مشکل صورتحال سے فیس کر رہا ہے، لیکن یہاں سٹینڈ تو بہرحال پاکستان نے لیا ہے سمیع صاحب، کہ انہیں ہم باور تو کرا رہے ہیں کہ بھائی آپ کی یہ جو باتیں ہیں، جو آپ وزن ڈال رہے ہیں ہم پہ، یہ قبول نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہاں جو کرنا ہے کریں. اور ساتھ ہی ساتھ پیرالل چائنا کے ساتھ اور رشیا کو انگیج کر کے اس پہ ہم لے کے چل رہے ہیں. توازن کوشش تو یہی ہے کہ قائم رہے، میرا خیال ہے پاکستان کی رہنی بھی چاہیے. اور لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے امریکہ کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں، اپنے ان کے جو گیمیں ہوتی ہیں. اب ان کی جو گیمیں ہیں ان سے بھی تو ہمیں مقابلہ تو کرنا ہے، چاہے سامنے آگے کریں، چاہے جیسے پہلے کرتے رہیں. صدیق ساجد، یہ جو پاکستان کی افواج نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو جو اہم معاملات ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، آتے ہیں، بریفنگ کرتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ خود موجود ہوتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب جو ISI کے سربراہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں. اس کا امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ایک گڈ ول وہ ارن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے جو عسکری جو ہماری قیادت ہے، آر دے گیٹنگ اٹ، یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہیں؟ نہیں، وہ اس یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں، خاص طور پر اراکین پارلیمنٹ کے، اس کو وہ خود بھی تسلیم بھی کرتے ہیں. اور ان کے ذہنوں میں جو ایک بات بٹھائی جاتی ہے نا جی، صرف فوج اقتدار پہ قبضہ کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہماری فوج بہت ہی زیادہ پروفیشنلزم کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان میں. اور وہ جب وہ یعنی وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے آپ کہتے ہیں اس سے وہ برج ہوتا ہے، وہ کبھی بھی انہوں نے انکار نہیں کیا. وہ تو یہ تو بہت بڑا فورم تھا جب یہ ابھی پارلیمانی کمیٹی کا، قومی سلامتی کمیٹی، اس کے علاوہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی، یہ جو نیشنل اسمبلی سینٹ کی ڈیفنس کمیٹیز بھی جب ہوتی ہیں تو وہ آفر کرتے ہیں خود کو، سیکٹری ڈیفنس یا GHQ جو نمائندے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے شمالی، اور یہ جاتے بھی ہیں، شمالی وزیرستان جانا ہے، ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر جانا ہے، نیوی جانا ہے، GHQ جانا ہے، جس ایشو پہ بھی آپ بریفنگ لینا چاہیں ہم آپ کو جو ہے وہ تیار ہیں. ابھی جو 8-9 گھنٹے کی گزشتہ دنوں جو بریفنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیکھیں اپوزیشن اور حکومت کا دونوں کا یہی کہنا تھا کہ بہت ساری چیزیں، اب شاید خاقان عباسی جیسا بندہ جو کہ ان کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس کا ایک خاص نظریہ ہے، لیکن جو بریفنگز ہوئی ٹوٹلی پروفیشنل انداز میں دیکھی. انہوں نے کہا ہماری تو آنکھیں کھل گئیں، دماغ بھی کھل گئے، تو ہم نے اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں دیکھی. اور یہی ہم چاہتے تھے. دماغ کھل گئے؟ نہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں نا جی، وہ جب وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں، یا پاکستان کا ایک رول ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، اور ہماری افواج پاکستان کیا سوچتی ہے، تو سمیع صاحب اس کا امپیکٹ تو لازمی طور پہ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ہے CPAC، اور کیونکہ اس کی بھی جو کمانڈ ہے، جو اتھارٹی ہے، اس کے بھی سربراہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، جنرل عاصم سلیم باجوہ، بڑے کمپیٹنٹ جنرل ہے، کور کمانڈر بھی رہے وہ سدرن کمانڈ کے، اور DGISPR بھی رہے، پرویز مشرف کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. یہ بتائیے منصور کہ ایک ایشو ہے CPAC کے حوالے سے، مثلا جہاں پر جنرل باجوہ صاحب خود جائیں گے، عاصم سلیم باجوہ صاحب، یا ٹاپ ہیرارکی جائے گی کسی پروجیکٹ پہ بات کرنے کے لیے، تو وہ تو خبر آ جاتی ہے، چل بھی جاتی ہے. اوور آل ویسے جو ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ CPAC کہاں پر ہے، کتنے پروجیکٹس ہیں، عام آدمی سے پوچھیں، کسی پڑھے لکھے آدمی سے بھی پوچھیں، میڈیا کو بھی اٹھا کے دیکھیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، کوئی پتہ نہیں ہے. اب ML1 کہاں پر ہے، اس کا کیا ہونے والا ہے، اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ کیوں ہے، کیسے اس کو دور کیا جائے گا. باقی جو سارے راؤٹس ہیں،
وہ کہاں سے کہاں تک بن گئے، یہ ایک کمی ہمیں نظر آتی ہے. یہ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ سمیع صاحب، اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے، متعدد مرتبہ بھی حال ہی میں بھی بات ہوئی ہے. وجہ اس کی ایک بہرحال ایک جب سیٹ اپ چینج ہوا تھا پاکستان میں حکومتی، تو جو نئی لیڈرشپ تھی جو اس وقت حکمران ہیں، ان میں جو مختلف وزراء ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس کچھ ایسی تھیں کہ چائنا جو تھا اس کو بڑی تشویش اس میں ہوئی تھی. پھر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور کچھ جو ماضی کے پروجیکٹس تھے ان کی کریڈٹ لینے کی دوڑ بھی تھی. تو یہ چیزیں تھیں، اس نے اس کو متاثر کیا تھا سی پیک کو کسی نہ کسی حد تک. کچھ چیزیں رکی تھیں. پھر انہوں نے بڑی محنت کی، جو سی پیک اتھارٹی بنی، پھر باقی جو حکام بھی ہیں پاکستان کے یا سویلین لیڈرشپ کو بھی کہہ دیں، کریڈٹ دیں، دوبارہ اس کو ٹریک پہ تقریباً اب لے آئے ہیں. اطلاعات یہی ہیں جو ابھی جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں اس کا بتاتے نہیں ہیں. جیسے جی سی سی کی میٹنگ پوسٹ پون ہوئی، کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ اسپیکولیشن ہوتی ہے نا جب آپ نہیں بتاتے تو. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ابھی کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں، اور اب جو سی پیک کا اب اگلے راؤنڈ پہ بات ہو رہی ہے. بات وہی فنڈز کی ہے سمیع صاحب، کیونکہ ابھی پھر وہ بہت سارے پیسے تو یہاں پہ لگا چکے تھے اور پروجیکٹ آن گوئنگ ہیں، ان پہ ابھی بھی لگ رہے ہیں، ڈیمز بھی بن رہے ہیں اور سڑکیں بھی، اور باقی ابھی جو 2-3 بڑے پروجیکٹ ہیں ان کے لیے فنڈز کا ایشو ہے. ML1 جو ہے وہ $8 ارب کا منصوبہ ہے. اب چائنا اتنی آسانی سے کیسے دے گا جب اس کی اپنی کچھ چیزیں پوری نہیں ہوں گی. اس طرح جو حیدرآباد جو سکھر حیدرآباد موٹر وے کا ایک بہت بڑا جو پورشن ہے وہ بننا ہے، وہ بھی ابھی فائنل اس طرح نہیں ہوا. اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ساؤتھ بلوچستان کے جو پروجیکٹس ابھی وزیر اعظم بھی گئے ہیں، اناؤنسمنٹس تو کی ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں انہوں نے ایک پیکج بنا لیا ہے، اس کو سی پیک فیز 2 کا نام دے رہے ہیں اور سارا اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے جب اس کی عملی شکل آئے گی تب اناؤنسمنٹس پہ جائیں گے. ابھی یہ پائپ لائن میں بہت زیادہ اس میں ورکنگز ہو رہی ہیں، دونوں طرف کے جو خدشات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ضرورتیں ہیں، سب اس میں دیکھ رہے ہیں. پھر کچھ یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں یہ بھی ہو گئے ہیں. تو یہ سب ایک جو صورتحال ہے 10 کا آپ دیکھ لیں تو اس میں بڑا اچھا. اس میں صدیق ساجد، کیونکہ اب آپ پارلیمانی رپورٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، تو آزادی صحافت بھی ایک آپ کا ایشو ہے. اب ایک پاکستان میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ خبر آتی ہے تو یہ چلائیں یہ نہ چلائیں، آپ کو پتہ ہے پھر فون بھی آنے لگتے ہیں. یہ دیز آر دا فیکٹس، ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. بہتر نہ ہو کہ اگر آپ چیز کو چھپانے کی بجائے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے رکھ دیں اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. کیونکہ اگر آپ کا سچ کا رشتہ قائم ہوگا تو لوگوں کا آپ پر اعتماد زیادہ بڑھے گا. اگر کہیں پر کوئی کوتاہی غلطی ہوئی بھی ہے تو لوگ اس کو ٹالریٹ کریں گے. لیکن اگر آپ بالکل کہ اس کو آؤٹ کر دیں، اس کو ہٹا دیں، اس کو یہ نہ کریں، اس کو وہ نہ کریں، وہ جو ایک پرانا جو انگریز کا سٹائل تھا، جیسے غلاموں کو یہ بات بتانی ہے یہ بات نہیں بتانی، تو یہ تو فائدہ مند نہیں ہے پاکستان کے لیے بھی، نہ موجودہ حالات میں. تو آپ کا بھی رول بڑا خاصا مشکل ہے. اس کو کچھ، اس کا کوئی اپائے، اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ اب دیکھیے، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، آزادی صحافت کے ہم دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ نے اچھی منظر کشی کی ہے اور یہ ہے بھی سچ کہ ہم پورا سچ نہ ہمیں بولنے دیا جاتا ہے، نہ ہم بولتے، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں، زیادہ جو آپ نے ابھی سی پیک کی بات دیکھ لیں، ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں میڈیا کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ رکاوٹیں ہیں تاکہ پتہ چلے. ایک تو یہ مسئلہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے پاکستان اور چین کے حوالے سے، جو تعلقات ہیں. ظاہر ہے ایک ہماری جو اکانومی ہے اس کی ترقی کے حوالے سے جو چین کا کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے. لیکن اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا ہمیں آپ کو مجھے معلومات چاہیے، وہ ہمیں ملنی چاہیے. اوور آل جو آپ جنرلی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہے. اب حکومتی سطح پہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو بھی چھپایا جاتا ہے. جو اگر چیز نکل آتی ہے، چلیں اس کو تو چھوڑیں. بڑی کنٹروورسی تھی فوجی اڈوں کی امریکہ کی. جی وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے کہ جی امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں. وہ امریکنز کچھ کہہ رہے ہیں، پاکستانی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ باقاعدہ طور پہ فلو آف انفارمیشن نہیں ہے. اور اگر کوئی چیز ہو جائے تو بھائی اس کو ہٹا دیں جی، بس اس کو نہ چلائیں، اس کو چلا دیں. یہ اپروچ ہے. یہی ہے. لیکن اڈے مانگنے والی بات نکلی تو امریکہ سے ہی تھی نا. نہیں جو کچھ بھی تھا، میں اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہا. میں تو میڈیا ہینڈلنگ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ وائڈ سبجیکٹ ہے سمیع صاحب، اور اس میں ہمیشہ حالانکہ اچھی خاصی ٹیم ہے میڈیا کی، پتہ نہیں کتنے ترجمانوں کی اتنی فوج ظفر موج موجود ہے. کوئی بھی ہر معاملے پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں نہ وہ صحیح انفارمیشن دیتی ہیں، ادارے بھی میں معذرت کے ساتھ کوئی انفارمیشن نہیں دیتے.
چھپانے کی بات کام کرتے ہیں. وزارت اطلاعات کا ہے, ہم باقی ہر طرف بات کرتے ہیں, ان کا اصل ذمہ داری تو ان کی ہے. اچھا پھر سبھی صاحب ہر وزیر اپنی علیحدہ بات بیان کر رہا, تو جب آپ نے ایک وزیر رکھا ہے تو سب کچھ اسی کے ذریعے جانا چاہیے. اچھا لیکن خیر وہ بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ہم ان کو کنفرم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں سے بات کرتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. بہرحال یہ پاکستان ہے, یہ اس کی سچویشن ہے. کچھ چیزیں اچھی ہیں, کچھ چیزوں میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے, کچھ چیزیں ابھی طرح روایتی انداز سے چلائی جا رہی ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے, اور جس طرح مہذب دنیا جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے جس طرح وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے, اگر ہم بھی یہ بجائے دھونس کے, ڈرانے کے, مارنے کے, پیٹنے کے, روکنے کے, ان چیزوں پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے وہ ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.